अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हमारा मौजू चल रहा है हुज्जियत हदीस के हवाले से, और मुनकरीन हदीस की जानिब से जो शुबहात पेश होते हैं तफसील के साथ हमने उनका जवाब जाना। लेकिन हमारे मुआशरे में बाज़ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं कि जो उसूली तौर पर तो हदीस को हुज्जत मानते हैं, लेकिन एक ख़ास शक्ल उसको वो रद्द करते हैं। उनका कहना ये है कि ख़बर वाहिद ये अक़ीदे के अंदर हुज्जत नहीं होती, यानी अगर ख़बर वाहिद ये सही भी हो तो उससे अक़ीदा अख़ज़ नहीं हो सकता। वजह वो ये बयान करते हैं कि चूँकि ख़बर वाहिद जो है वो ज़न का फ़ायदा देती है और अक़ीदे के अंदर ज़न जो है वो मुफीद नहीं है। इसके साथ मैं ये भी ऐड कर दूं कि दौरे हाज़िर के एक मुतजद्दिद जवेद अहमद गामदी और उनके जो पैरोकार हैं वो किसी भी हदीस से ना तो अक़ीदा लेते हैं ना उसको अमल के अंदर काबिल हुज्जत मानते हैं। इसके मुकाबले में उन्होंने अपनी किताब मीज़ान जो है वो मुतारफ़ करवाई है कि उसके अंदर 25 सुन्नतें बयान हुई हैं, लिहाजा कुरान और उन 25 सुन्नतों को जो है वो लिया जाएगा। हदीस आप वैसे मालूमात के लिए पढ़ सकते हैं, उससे कोई इजाफ़ी अमल वो नहीं लिया जा सकता और ना ही अक़ीदा लिया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात रखता हूँ कि कुरान मजीद से हम ये मालूम करते हैं कि क्या ख़बर वाहिद हुज्जत है या कि हुज्जत नहीं है। हदीस की दो किस्में हैं, ख़बर मुतवातिर और ख़बर वाहिद। ख़बर मुतवातिर के हवाले से ये कहा जाता है कि उसको बयान करने वाले इतने लोग होते हैं कि उनका झूठ के ऊपर जमा होना ये आदतन मुहाल है, और अगर उससे कम तादाद है तो वो ख़बर वाहिद होगी। तो हम कुरान मजीद से मालूम करते हैं कि क्या ख़बर वाहिद हुज्जत है या कि नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं सूरत अल-हुजरात के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। अब यहाँ पर एक बंदे की बात हो रही है। फरमाया कि ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास फासिक कोई ख़बर लेकर आए तो तुम उसकी तहकीक करो। अगर फ़र्द वाहिद की यानी ख़बर वाहिद अगर वो सिरे से हुज्जत ही नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला तहकीक का क्यों कह रहा है। इस आयत का मतलब बिल्कुल दो टोक है और वाज़ेह है कि अगर तुमने तहकीक की और उस अकेले बंदे की ख़बर सच्ची साबित हो गई तो तुम उसको मान लो, और अगर उसकी सच्ची ख़बर साबित नहीं हुई तो ज़ाहिर है उसको रद्द कर दिया जाएगा। अगर उसका फ़िस्क वाज़ेह हो गया, उसका झूठ वाज़ेह हो गया तो फिर उसकी बात नहीं मानी जाएगी। मालूम हुआ कि ख़बर वाहिद भी तहकीक के बाद काबिल हुज्जत है। दूसरी दलील सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि हर बड़ी जमात से एक छोटा गिरोह क्यों नहीं निकला जो दीन की समझ हासिल करे। वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, और ताकि वो अपनी कौम को डराएं जब वो उनके पास वापस आएँ। यानी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर रग़बत दिला रहे हैं कि हर बड़ी जमात में से चंद लोग ऐसे निकलें जो दीन का इल्म हासिल करें, दीन की समझ बूझ हासिल करें, और वो वापस आकर अपनी कौम को डराएं, उनको तबलीग करें, ज़िंदगी गुजारने के उसूल और ज़वाबित बताएं। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं वो है एक फ़िरका और एक है ताइफ़ा। फ़िरका बड़ी जमात को कम अज़ कम हम ले लेते हैं जी 3 बंदे, उसको फ़िरका जो है वो कह लेते हैं। उसमें से ताइफ़ा यानी छोटी जमात, यानी 3 बंदों में से एक बंदा कम अज़ कम जो है वो जाए और दीन का इल्म हासिल करे और वापस आकर अपनी कौम को दीन समझाए। अब 3 बंदों में से एक बंदा अगर दीन का इल्म हासिल करेगा और आकर बताएगा तो वो क्या है, ख़बर वाहिद है। अगर 10 बंदों का एक फ़िरका है, एक ग्रोह है, उसमें से 3 बंदे जो हैं वो इल्म हासिल करते हैं दीन का और आकर अपनी कौम को डराते हैं,
اور دین کا علم سمجھاتے ہیں تو وہ بھی خبر واحد ہے۔ تو اگر خبر واحد حجت ہی نہیں ہے سرے سے، تو یہ ایک بندہ یا دو بندے یا تین بندے یا 5 بندے دین کا علم حاصل کر کے جب اپنی قوم کے پاس آئیں گے تو وہ کیسے اس کی بات پھر مانیں گے؟ وہ تو کہہ سکتے ہیں ابھی آپ کی بات تو حجت ہے ہی نہیں، ہم کیوں آپ کی بات مانیں؟ اگر ہمیں بات منوانی ہے تو متواتر بندے لاؤ، اتنی تعداد میں بندے لے کر آؤ جو کہ عادتاً جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تیسری دلیل، قرآن مجید کے اندر مختلف معاملات کے اوپر گواہیوں کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، اپنوں میں سے 4 گواہ اس پر بنا لو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اپنے بندوں میں سے 2 گواہ مقرر کر لو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی کو چھپاؤ نہ، یاد رکھو جس نے گواہی کو چھپایا اس کا دل گناہ گار ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اپنوں میں سے 2 عدل والے جو ہیں وہ گواہ مقرر کر لو اور اللہ کے لیے گواہی کو سیدھا کرو۔ ایک اور مقام پر ہے فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، جو اس نے جانور قتل کیا ہے محرم نے، اس کی سزا یہ ہے کہ 2 عدل والے جو ہیں انسان وہ فیصلہ کریں ایسی قربانی کا جو کہ کعبے تک پہنچائی جائے۔ اب دیکھیے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مختلف معاملات کے اوپر تم نے گواہ کو قائم کر لینا ہے، گواہی لینی ہے، 4 گواہ 2 گواہ۔ اب اگر خبر واحد حجت نہیں ہے تو اب یہ گواہی کیسے مانی جائے گی؟ پھر 4 بندے یہ بھی خبر واحد کے اندر آتے ہیں، 2 بندے یہ بھی خبر واحد کے اندر آتے ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں ان کی گواہی ماننے کا حکم دیا ہے، ایسے لوگوں کو گواہ، اتنی تعداد میں لوگوں کو گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ اگر یہ حجت نہ ہوتی تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تعداد کے اندر گواہ مقرر کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں گے تو یہ زندگی کے دیگر معاملات جو ہیں وہ اسی ظن کے اوپر جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کسان جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اسے ظن ہے، اسے گمان ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے فصل سے نوازے گا۔ 100% اس کو یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ بارش بھی ہو سکتی ہے، کوئی کیڑا بھی لگ سکتا ہے، کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے جس سے اس کی فصل تباہ ہو جائے، لیکن وہ اس ظن غالب کی بنیاد پر کاروبار کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، جج فیصلے کر رہا ہے۔ یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ اسی ظن کے اوپر قائم ہے جو خبر واحد سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظن وہ والا ظن نہیں ہے جو ناقابل اعتبار ہے۔ وہ ظن جو ناقابل اعتبار ہے وہ ہے جو حق کے مقابلے میں اور یقین کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ وہ والا ظن ہے جو ناقابل حجت ہوتا ہے۔ ہاں اگر ویسا ظن ہو کسی بھی جگہ پر جو حق کے مقابلے میں ہے تو وہ ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ خبر واحد سے جو ظن حاصل ہوتا ہے وہ ظن ہے سچائی کی جانب راجح، اور اسی ظن کے اوپر دنیا کا یہ سارا کاروبار اور یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ چوتھی دلیل کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے، سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کے کنارے سے آدمی دوڑتا ہوا آیا، قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ، اے موسیٰ یہ حکمرانوں نے تیرے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ وہ تجھے قتل کر دیں گے، فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، یہاں سے چلا جا میں تیری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اگر خبر واحد کو حجت نہ مانتے تو اس کی بات تسلیم کر کے مصر چھوڑ کر کیوں گئے مدین کی طرف؟ اس کی بات کو مان لیا انہوں نے اور مصر کو چھوڑ کر جو ہے وہ مدین کی طرف چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ اگر خبر واحد سچی ہو
تو وہ انبیاء کے نزدیک قابل حجت ہوتی ہے۔ پانچویں دلیل، آگے ہی موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ سورۃ القصص کے اندر چل رہا ہے، وہ جب خواتین کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں تو ان میں سے ایک خاتون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، میرے والد تجھے بلا رہے ہیں تاکہ وہ تجھے اس کی اجرت دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اکیلی خاتون کی بات مان کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور اس کے والد تک پہنچے۔ اگر خبر واحد حجت نہیں تھی تو موسیٰ علیہ السلام کیوں اس کی بات مان کر اس کے والد تک گئے؟ وہ کہتے بھائی متواتر خبر لے کر آؤ، پھر میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے نزدیک خبر واحد اگر سچی ہو تو وہ قابل حجت ہے۔ اب دوسرے جز کی طرف آتے ہیں۔ پہلا جز تو یہ ثابت ہوا قرآن مجید سے کہ خبر واحد اگر وہ سچی ہو تو وہ قابل حجت ہوتی ہے۔ دوسرا جز کہ کیا خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جب عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے تو عمل تو بالاولیٰ جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ پہلی بات، یہ نظریہ ہی محل نظر ہے، کیونکہ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہرگز نہیں ہے کہ عقیدہ صرف آپ نے قرآن مجید سے لینا ہے۔ خبر واحد سے عقیدہ آپ نہیں لے سکتے، ایسی کوئی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ دوسری بات، نہ ہی کسی حدیث سے یہ مسئلہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی جگہ پر وضاحت کی ہو یا اشارہ کیا ہو کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات، نہ ہی کسی صحابی سے یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے خبر واحد کو عقیدے کے اندر ناقابل اعتبار سمجھا ہو، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ چوتھا جواب، قرآن مجید کی آیت جو میں نے پہلے بھی تلاوت کی، سورۃ التوبہ کی، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، کہ ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت جو ہے وہ نکلے، دین کا علم حاصل کرے اور آ کر اپنی قوم کو سمجھائے۔ اب یہ جو طائفہ ہے، چھوٹی جماعت، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، 2 بندے بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ دین کا علم حاصل کر کے آئے اور اپنی قوم کو آ کر انہوں نے دین سکھانا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اب وہ آ کر جب اپنی قوم کو دین سکھائیں گے تو کیا وہ صرف عمل سکھائیں گے یا عقیدہ بھی سکھائیں گے؟ لا محالہ وہ عقیدے کی باتیں بھی بتائیں گے، وہ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے بھی بتائیں گے، نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے بھی، باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، روز قیامت، جنت اور جہنم، تقدیر کے حوالے سے، ظاہر ہے وہ عقیدے کی باتیں بھی بتائیں گے۔ تو اگر خبر واحد حجت ہی نہیں ہے تو یہ لوگ آ کر اپنی قوم کو عقیدہ کیسے پھر بتا سکتے ہیں؟ اور کیسے اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کہ پھر یہ آ کر اپنی قوم کو جو ہے وہ دین سکھائیں؟ معلوم ہوا کہ خبر واحد جیسے عمل کے اندر حجت ہے، ایسے ہی عقیدے کے اندر بھی حجت ہے۔ پانچواں جواب، نبی علیہ السلام نے مختلف علاقوں کی طرف صحابہ کو ایلچی بنا کر بھیجا، گورنر بنا کر بھیجا، وہاں پر تبلیغ کے لیے بھیجا، تو کیا وہ جا کر صرف عمل کی بات بتاتے تھے ان کو، یا کہ وہ عقیدے کی بھی بتاتے تھے بات؟ کئی ملک ایسے ہیں، کئی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر ایک صحابی پہنچا ہے یا 2 صحابی پہنچے ہیں، انہوں نے جا کر وہاں پر تبلیغ شروع کی، تو کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں؟ کیا انہوں نے قرآن مجید کو کلام الہی نہیں بتایا؟ کیا انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا عقیدہ نہیں بتایا؟ بالکل بتایا ہے۔ تو اگر یہ خبر واحد عقیدے کے اندر حجت نہیں ہے تو وہ لوگ ایمان کیسے لے آئے 1 یا 2 صحابی کی تبلیغ کے اوپر؟ معلوم ہوا کہ عقیدے کے اندر بھی خبر واحد حجت ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے، صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف جب گورنر بنا کر بھیجا، والی بنا کر بھیجا، تو آپ نے فرمایا کہ تو اہل کتاب قوم کے پاس جا رہا ہے، سب سے پہلے جا کر تو نے ان کو توحید کی دعوت دینی ہے، کلمے کی دعوت دینی ہے، جب وہ مان لیں گے تو پھر
ان کو نماز کی بات بتانی ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے حضرت معاذ کو بھیج رہے ہیں یمن کی طرف تبلیغ کے لیے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جا کر ان کو پہلے کلمے کی دعوت دینی ہے، اسلام قبول کرنے کی دعوت دینی ہے۔ معلوم ہوا کہ خبر واحد عقیدے کے اندر بھی حجت ہے۔ اگر یہ حجت نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام حضرت معاذ کو اکیلا نہیں بھیجتے، بلکہ اتنی تعداد میں صحابہ کو ساتھ بھیجتے جو متواتر کی حد تک ہوتی۔ مزید اسی بات کو اگر ہم آگے پھیلائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف ممالک کے حکمرانوں کو خطوط لکھے، اور وہ خطوط آج بھی موجود ہیں، مل جاتے ہیں، ان کو کتابوں کے اندر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آپ نے ایران کے بادشاہ کی طرف بھی خط لکھا، روم کے بادشاہ کی طرف بھی خط لکھا، اور دیگر ملکوں کے حکمرانوں کی طرف آپ نے خطوط لکھے۔ اب وہ خط لے کر جانے والے لوگ کون تھے اور کتنے تھے؟ کیا وہ 50 لوگ آپ نے بھیجے ہیں؟ نہیں، ایک صحابی کو بھیجا۔ اگر صحابی ڈائریکٹ وہاں پر پہنچ سکا ہے تو ٹھیک، وگرنہ اس صحابی نے ایک اور واسطہ جو ہے وہ اختیار کیا، جو اس بادشاہ تک رسائی حاصل کرتا تھا، اس کو پہنچایا، اس نے بادشاہ تک جو ہے وہ خط پہنچایا۔ اب ان بادشاہوں کو اسلام لانے کی بھی دعوت ہے ان خطوط کے اندر، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے تو محفوظ ہو جائے گا، سلامت رہے گا۔ تو اب یہ اسلام لانے کی دعوت کیا یہ عقیدے کی دعوت نہیں ہے؟ تو ان بادشاہوں تک جو خطوط پہنچائے گئے وہ خبر واحد کے ذریعے وہاں تک پہنچے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ تو نہیں وہاں پر جا کر ان کو دیے خط۔ معلوم ہوا کہ خبر واحد عقیدے کے اندر بھی حجت ہے، تو جب وہ عقیدے کے اندر حجت ہے تو عمل کے اندر تو بالاولیٰ حجت ہے، لہذا اس سے عمل بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ چھٹا جواب اس کا ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر خبر واحد عقیدے کے اندر حجت نہیں ہے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت جو ہے وہ تو خبر واحد سے ہی ثابت ہوتی ہے، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سارے نبیوں رسولوں سے افضل ہونا یہ بھی خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے، پوری دنیا کی شفاعت کبریٰ، یہ بھی قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے جو خبر واحد ہے۔ معراج کی جو تفصیل ہے یہ بھی عقیدے کے تحت آتی ہے، یہ بھی حدیث سے آپ کو ملے گی اور وہ بھی خبر واحد ہے۔ ایسے معجزات جو نبی علیہ السلام سے سرزد ہوئے اور قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر نہیں ہے، وہ اس کی تفصیل آپ کو ملے گی، خبر واحد حدیث کے اندر ملے گی، یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر سے جام بھر کر پلائیں گے، یہ بھی خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ بھی خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے مسئلہ۔ اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عذاب قبر اور راحت قبر یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ پل صراط، حشر نشر کی تفصیلات اور اس طرح کے دیگر کئی معاملات جو ہیں جو قرآن مجید سے آپ کو نہیں ملیں گی ان کی تفصیلیں، بلکہ حدیث مبارکہ سے آپ کو ملے گی۔ کئی تو مسائل ایسے ہیں جن کا قرآن مجید کے اندر اشارہ بھی موجود نہیں ہے، اور کئی عقیدے ایسے ہیں جن کے اشارات موجود ہیں لیکن تفصیل آپ کو حدیث سے ملے گی، اور وہ خبر واحد ہے۔ معلوم ہوا کہ خبر واحد اگر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ عقیدے کے اندر بھی حجت ہے جیسے وہ عمل کے اندر حجت ہے، وگرنہ ہمارے کئی عقائد جو ہیں وہ ہمیں چھوڑنا پڑیں گے۔ حالانکہ جو کہتے ہیں کہ عقیدے کے اندر خبر واحد حجت نہیں ہے، وہ بھی ان عقیدوں کو مانتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور جب آپ ان سے دلیل پوچھیں گے بھی دلیل کیا ہے تو وہ دلیل دیں گے حدیث مبارکہ کی، تو وہاں پر پھر خبر واحد کو کیسے وہ حجت مانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی عملی طور پر خبر واحد کو حجت مان رہے ہیں، صرف الفاظ کے اندر جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، یا اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے پہلے لکھ دیا ہے، اس وجہ سے شاید وہ آج بھی الفاظوں کے اندر جو ہے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ساتواں جواب یہ ہے کہ جو لوگ عمل کے اندر بھی خبر واحد کو حجت نہیں مانتے، جی اس سے عمل جو ہے وہ اضافی طور پر ثابت نہیں ہو سکتا جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، تو ان سے سوال یہ کیا جائے گا کہ یہ جو ہم اذان دیتے ہیں یہ پھر کیوں دیتے ہیں؟ کلمہ شہادت جو پڑھاتے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو یہ کہاں پر ان کا تذکرہ ملتا ہے؟ یہ بھی خبر واحد سے ہی ہمیں ثابت ہوتا ہے، احادیث کے اندر ہی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ مزید یہ کہ جو صحابہ مسلمان ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اپنے قبیلوں کو چھوڑ کر،
وہ بسا اوقات ایک ہوتا تھا، بسا اوقات دو ہوتے تھے، بسا اوقات 10 ہوتے تھے۔ اب ان لوگوں نے جا کر اپنی قوموں کو بتایا، اپنے قبیلے والوں کو بتایا کہ ہم نے اسلام قبول کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ عقیدے دیے اور یہ عمل بتائے ہیں۔ اگر یہ خبر واحد عقیدے میں اور عمل میں حجت نہیں ہے تو وہ جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ ان کی بات مان کر اسلام قبول کیوں کرتے تھے، اور وہ عمل کیوں ویسا کرتے تھے جیسا یہ صحابہ بتاتے تھے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ عمل تو قرآن مجید کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ خبر واحد عقیدے کے اندر بھی حجت ہے اور عمل کے اندر بھی حجت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہی عمل جو ہے وہ لیا جائے گا، خبر واحد جو ہے وہ عمل کے اندر بھی حجت نہیں ہے، ان کے رد کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی یہ 7واں جواب آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عموم ہے اس کے اندر، کاروبار کسی بھی چیز کا آپ کریں وہ جائز ہے، سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ان اللہ و رسولہ حرما بیع الخمر والمیتۃ، کہ اللہ اور اللہ کا رسول شراب کی اور مردار کی خرید و فروخت، اس کی بیع جو ہے وہ حرام کرتا ہے۔ والخنزیر والاصنام، خنزیر کا کاروبار بھی حرام کرتا ہے اور بتوں کا کاروبار بھی حرام کرتا ہے۔ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ کاروبار حلال ہے، حدیث نے بتایا کہ حرام چیزوں کا کاروبار جو ہے وہ حرام ہے۔ اب اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عمل خبر واحد سے ثابت نہیں ہوگا یا حدیث سے ثابت نہیں ہوگا، وہ شراب کے کاروبار کو پھر کیوں حرام کہتے ہیں، بتوں کے کاروبار کو کیوں حرام کہتے ہیں، اسی طرح جو خنزیر کے کاروبار کو کیوں حرام کہتے ہیں، وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن مجید سے تو کاروبار کے حلال ہونے کا تذکرہ مل رہا ہے، لیکن حدیث نے واضح کر دیا کہ جو قرآن کے اندر بیع کو حلال کیا گیا ہے وہ حلال چیزوں کا کاروبار ہے۔ اگر حرام چیز کا کاروبار کرو گے تو وہ شرعی طور پر حرام ہے۔ تو یہ قرآن مجید سے ہٹ کر اضافی طور پر ایک حکم حدیث مبارکہ نے ہمیں بتایا، اور بھی اس طرح کی کئی مثالیں جو ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث مبارکہ جس طرح عقیدے کے اندر حجت ہے، اسی طرح اعمال کے اندر بھی حجت ہے، اور خبر واحد وہ عقیدے کے اندر بھی حجت ہے اور عمل کے اندر بھی حجت۔ مزید آپ اس کو اس طرح بھی پھیلا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا ہے کہ مردار حرام ہے، اس کو تم کھا نہیں سکتے، لیکن مچھلی سارے مسلمان کھاتے ہیں، بلکہ ساری دنیا کھاتی ہے، اس کو تو کوئی بھی نہیں حرام سمجھتا، حالانکہ مچھلی جو ہے وہ مری ہوئی ہوتی ہے، مردار ہوتی ہے، اور اس کو ذبح بھی نہیں کیا جاتا، بغیر ذبح کے ہی اس کو جو ہے وہ چھلکا اتار کر جو ہے اس کو کاٹ کر جو ہے وہ پکا کر کھا لیا جاتا ہے۔ مسلمان بھی کھاتے ہیں، غیر مسلم بھی کھاتے ہیں۔ تو اگر یہ بات لے لی جائے کہ عمل جو ہے وہ صرف قرآن مجید سے لیا جائے گا، عقیدہ صرف قرآن مجید سے ہی لیا جائے گا، حدیث نہ عمل کے اندر حجت ہے نہ عقیدے کے اندر حجت ہے، تو پھر مچھلی کھانا چھوڑ دیں وہ لوگ، کیونکہ مچھلی کی حلت مسلمانوں کے لیے وہ حدیث مبارکہ سے ہی ثابت ہوتی ہے۔